अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। अल्लाह से ये दुआ करते हैं जी कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत व मुसीबत से महफूज रखे। अच्छा जी, आज बात ये जी कि सवाल ये है कि इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों में 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। इसकी काजेज़ क्या हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ी अपने महदूद इल्म और अपने 26-27 साल तजर्बे की बुनियाद के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। हो सकता है कि आप इसे इत्फाक करें, आपके इल्म में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। देखिए, हार्ट अटैक जो है दिल के दौरे से जो अमवात हैं, ये हम देख रहे हैं कि 2002 के बाद बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज से 40-50 साल पहले इसका नामो निशान नहीं था। क्या वजह है कि 40-50 साल पहले जिनकी तारीख़ पैदाश 1909, 1910, 1920, 1948, 1950, ठीक है, 1960, इससे पहले की जिनकी डेट ऑफ बर्थ हैं आप देखें तो वो इस वक्त 80, 85, 90 प्लस की ज़िंदगी जी रहे हैं और 60 प्लस की लाइफ वो जो है हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ जो है जिसकी 90, 80 के बाद से है, जिनकी उम्रें अभी 40, 45, 50 हैं, इस फेज़ में हम देखते हैं कि लोग अर्ली एज में हार्ट अटैक उनको हो रहे हैं। पहले ये था 60-70 साल की उम्र में कुछ चांस होते थे हार्ट अटैक के, लेकिन अब हार्ट अटैक बच्चों को भी हो रहे हैं, नौजवानों को भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखिए, नंबर वन चीज़ इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो लीडिंग काज ऑफ डेथ है वो एक है आपकी हार्ट अटैक, अमराज दिल, दूसरी आपकी शुगर, तीसरी आपकी किडनी फेलियर, चौथी आपकी कैंसर, ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट्स आते हैं। अब जब आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर हार्ट अटैक है, आपके वालिद को हार्ट अटैक हुआ या आपके दादा को हार्ट अटैक हुआ या आपके किसी चाचा को, मामा को हार्ट अटैक हुआ या आपकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, तो इसके कई चांसेस होते हैं कि जो बीमारी आपकी फैमिली के अंदर है, जो आपके पेरेंट्स, जो आपके कज़न्स, जो आपके दादा को थी, वही बीमारी पलट के आपको भी हो सकती है, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपकी फैमिली में आपके दादा को या आपके वालिद को या आपके भाई को हार्ट अटैक हुआ है तो इसका चांसेस बनते हैं कि आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने वो तमाम काजिंग फैक्टर्स जो दिल की बीमारियों के असबाब हो सकते हैं उनको आपने मिनिमाइज़ करना है, एलिमिनेट करना है, उनसे बचना है। तो जब आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर देंगे, हेल्दी कर लेंगे, तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। और वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी बैड हैबिट्स भी होती हैं कि वो अल्कोहल का अगर इस्तेमाल करते हैं, किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको नुकसान दे सकती है। कुछ लोग आजकल जो लोग स्लिम स्मार्ट हैं वो मोटा होने के लिए प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर हमारे नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाले जो नौजवान हैं वो प्रोटीन के लिए, बॉडी के अंदर अपने वेट बढ़ाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं फिर आगे जाके आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं, आपके गुर्दों के मसाइल पैदा करते हैं।
ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھے گا تو آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ اگر آپ کی ارلی ایج میں بڑھ گیا یا آپ کا خون ارلی ایج میں گاڑھا ہو گیا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے وارننگ سائنز ہے. آپ کا خون، آپ کا ایچ پی جو ہے یہ 15 سے اوپر تھک ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے. اب جس نوجوان کا ایچ پی جو ہے 16، 17، 18 ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کا خون گاڑھا ہے تو خون کا گاڑھا ہونا رسک فیکٹر ہے. کولیسٹرول کا بڑا ہونا رسک فیکٹر ہے. ٹرائیگلسرائڈ کا بڑا ہونا رسک فیکٹر ہے. اپنی لپڈ پروفائل آپ نے منیمائز، نارمل رکھنی ہے. اپنا ویٹ آپ نے نارمل رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے. سٹریس، ذہنی دباؤ آج کل بہت زیادہ ہے، سٹریس مینجمنٹ کرنی ہے. سٹریس جو ہوتا ہے، کورٹیسول ہارمون جب آپ کا بڑھتا ہے تو پھر آپ کے باڈی کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سٹریس کو مینج رکھنا ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے، ایموشنل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ہارمونل ہیلتھ، اسپرچول ہیلتھ، ان تمام چیزوں میں بیلنس ضروری ہے. اور جو لوگ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، فزیکلی، منٹلی اور ایموشنلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے. وہ سٹریس میں نہیں جاتے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، گاڈ کے ساتھ ہے. ہی از دی کریٹر، ہی از دی پلانر، ہی کین ڈو ایوری تھنگ. وہ قادر ہے. تو اس کے ساتھ جو ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ان کو سٹریس میں نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے. تو ڈپریشن، سٹریس بھی لیڈنگ کاز ہے ہارٹ اٹیک کی. ڈرگس کا استعمال لیڈنگ کاز ہو سکتا ہے. ڈرگس کیا ہے آج کل آئس بہت عام ہے. آج کل جو ہے جی سگریٹ بہت کامن ہے. ڈرنک کرنے میں نوجوان جو ہوتے ہیں 30، 35، 37 سال، اگر آپ کو ایسی سوسائٹی مل گئی ہے، آپ کی ایسی سنگت بن گئی ہے، پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھنا. جب پورنوگرافک کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ رات کو سوتے نہیں ہیں. جو آپ کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے آپ پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے. جب نیند کم ہوتی ہے تو آپ کے باڈی ہارمونز جو ہوتے ہیں ان کی سیکریشنز ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ کا سٹریس ہارمون اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں آپ کی لائف میں آپ کا سب نظام درم برم ہو جاتا ہے، اس میں بیلنس نہیں رہتا. اینگر آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے، آپ کا کوئی کام ٹائم سے نہیں ہوتا، آپ کی ورک پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. تو سٹریس کا بڑا ہوا نا انتہائی خطرناک ہے. تو آج کل جو لیڈنگ کاز ہے نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی، وہ اس کی وجہ یہ کہ فیملی ہسٹری میں ہارٹ اٹیک موجود ہے. آپ کے پیرنٹس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اب آپ اسی لائف سٹائل پہ چل رہے ہیں جس پہ پیرنٹس چل رہے تھے، تو پھر چانسز تو ہونے. آپ نے وہ لائف سٹائل نہیں رکھنا جو آپ کے پیرنٹس کا تھا. لائف سٹائل بدلیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا، لائف سٹائل نہیں بدلیں گے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا، آپ کا سٹریس بڑھ جائے گا، آپ کا اینگر بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی. آپ کے ہارمونس ہائپر ہو جائیں گے. تو جب یہ سب چیزیں بڑھتی ہیں، بلڈ شوگر بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ بڑھتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو جب سب چیزیں بڑھ رہی ہیں، خون بھی گاڑھا ہو گیا ہے، تو اس کا سب کا پریشر آپ کے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے اوپر پڑتا ہے، آپ کی شریانوں کے اوپر پڑتا ہے، آپ کے دل کے اوپر پڑتا ہے، آپ کے دل کے پٹھوں کے اوپر پڑتا ہے، آپ کے دماغ کے اوپر پڑتا ہے. تو لیول آف ہیلتھ کیا ہے؟ آپ کی فزیکل فٹنس، آپ کی سیکشل فٹنس، آپ کی ایموشنل فٹنس، آپ کی اسپرچل فٹنس، آپ کی مینٹل فٹنس، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. ہومیوپیتھی میں ہم کہتے ہیں مائنڈ باڈی، ہومیوپیتھی ہیلز مائنڈ باڈی اینڈ سول. تو نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو نیچرل پروٹین کھائیں. نیچرل پروٹین، کسی کمپنی کی پروڈکٹ مت کھائیں.
20 30 40 50 ہزار کے پروٹین کے بڑے بڑے وہ پیکس لے کے آتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے اندر اسٹیرائڈز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز جو آپ کے وائٹل آرگنز، آپ کے لیور، آپ کی کڈنیز، آپ کے ہارٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو کہ وہ پروٹینز کا استعمال کرتے ہیں. آپ نیچرل پروٹین کھائیں نا، نیچرل پروٹین لیں، آپ کوئی پروڈکٹ مت یوز کریں. پھر آپ اپنی نیند، جس طرح فوڈ بہت ضروری ہے، جس طرح آپ اپنے فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، نیند بھی اچھی کریں. نیند آپ کی 8 گھنٹے ضروری ہے. اگر آپ کی 3 گھنٹے 4 گھنٹے نیند ہے اور سالوں سے یہ نیند ہے، تو پھر آپ ڈپریس بھی ہوں گے، آپ سٹریس کا شکار بھی ہوں گے، آپ انزائٹی کا شکار بھی ہوں گے، اور یہ سب چیزیں آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھ جانا، آپ کا ویٹ بڑھ جانا، بیلی فیٹس بڑھ جانا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ٹرائیگلسرائڈ کا بڑھ جانا، خون کا گاڑھا پن آپ کے دل کے اوپر پریشر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ موٹے موٹے کازنگ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کنٹرول کر کے، ان کو مینیج کر کے، منیمائز کر کے، ایلیمینیٹ کر کے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ، اپنا لائف سٹائل امپروو کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے بعد، جن کو کووڈ ہوا یا کووڈ کے بعد ویکسینیشن کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. کوئی بھی چیز باہر سے جو اندر داخل ہوتی ہے غیر قدرتی طریقے سے، وہ باڈی اس کو ریئیکٹ بھی کرتی ہے. آج کل آٹو امیون ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈیزیز سے زیادہ ڈس آرڈرز آج کل بہت زیادہ ہیں. تو آٹو امیون ڈس آرڈر، آٹو امیون ڈیزیزز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان کا لنک بھی ان چیزوں کے ساتھ جا کے لگتا ہے. پیسفل رہیں، سٹریس فری رہیں. اس کے لیے ضروری ہے آپ کی نیند اچھی ہو، آپ کا کھانا اچھا ہو، آپ کا سونا اچھا ہو، آپ کا چلنا پھرنا اڑنا بچھونا اچھا ہو. آپ جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں ہیلدی کانٹینٹ دیکھیں، غلط قسم کا کانٹینٹ، ولگر کانٹینٹ. اور اس کے علاوہ جو بیڈ نیوز ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر چلتی رہتی ہیں، آپ خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیڈ نیوز مت دیکھیں. جو نیوز آج کے چلتی ہے سب بیڈ نیوز چلتی ہے. جب آپ بہت زیادہ بیڈ نیوز دیکھتے ہیں تو آپ کی انزائٹی بڑھتی ہے، عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے صحت کو متاثر کرتی ہیں. ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھیں. جب اچھی چیزیں دماغ میں جائیں گی تو اچھی چیزیں جو ہیں آپ کو سب طرف نظر آئیں گی. جب بری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف برائی برائی نظر آئے گی. اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، آپ کی مینٹلی طور پہ آپ اپ سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح فوڈ اچھا آپ کی گٹ ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے، آپ کے معدے کو بہتر کرتا ہے، آپ کو اچھے نیوٹرینٹس دیتا ہے، اسی طریقے سے اچھا کانٹینٹ دیکھنا. آج کل کانٹینٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آپ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کیا رہے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا کانٹینٹ دیکھیں گے، اس سے آپ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اس سے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اچھی چیز ہے. آپ کو نالج مل رہا ہے، ایکسپیرینس مل رہا ہے، کوئی اسکل مل رہا ہے، اچھی چیز ہے. لیکن ایسا کانٹینٹ جو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا، آپ کے کسی اسکل میں اضافہ نہیں کر رہا، تو وہ آپ کی پریشانی میں ضرور اضافہ کرتا ہے. ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے. نیند، خوراک اصلی اور نسلی کھائیں. نیند کیا ہے اصلی؟ کہ آپ رات کو 10 بجے سو جائیں، 5 بجے جاگ جائیں. یہ جو آپ کی ڈیپ سلیپ نیند ہوتی ہے بڑی میٹر کرتی ہے. آج کل زمانہ یہ ہے کہ لوگ ساری رات موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. صبح نماز کا ٹائم آیا، اذانیں ہوئی، سو گئے. دن کو 12 بجے جاگے. جب آپ 12 بجے جاتے ہیں تو آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. آپ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اچھا کام رات بھی نہیں کیا اور لیٹ اٹھا ہوں، بہت سارے کام آپ سے رہ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر اینگر پیدا کرتا ہے، سٹریس پیدا کرتا ہے، گلٹ پیدا کرتا ہے. یہ اینگر، سٹریس، گلٹ آپ کی ایموشنل ہیلتھ متاثر کرتی ہے. اس کا بھی لنک ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایسا لائف سٹائل جب برسوں رہتا ہے، اور اس کنڈیشن میں جب آپ کی فیملی ہسٹری میں بھی ہارٹ ڈیزیز ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں. اپنا وزن بیلنس رکھیں، اپنا ایچ پی بیلنس رکھیں. خون گاڑھا نہیں ہونا چاہیے. ایچ پی آپ کا 15 سے اوپر اچھا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. 16 سے اوپر ایچ پی جو ہے ڈینجر زون ہے. خون پتلا ہوگا, کولیسٹرول نارمل ہوگا, ٹرائیگلائسرائڈ نارمل ہوں گے, ویٹ نارمل ہوگا, بلڈ پریشر نارمل ہوگا, شوگر نارمل ہوگی, یورک ایسڈ نارمل ہوگا, موڈ نارمل ہوگا, تو سب کچھ نارمل ہوگا. اگر یہ چیزیں, یہ پیرامیٹرز نارمل نہیں ہیں تو سب اچھا نہیں ہے بھائی. یہ ایسا لائف اسٹائل ان پیرامیٹرز کی خرابی کے ساتھ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. اللہ حافظ.